वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे से भाइयों और प्यारी सी बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा बाइबल डिस्कवरी की हौसला अफजाई की और बढ़ चढ़ कर इसको लाइक किया, शेयर किया और फॉलो किया। मैं आप लोगों के इस प्यार का और इस मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और दिल से आपके इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, साउल के संगीन गुनाह के बारे में जो था कि उसने किस तरह से अफसोसनाक गुनाह किए। हम साउल और दाऊद की ज़िंदगियां दोनों को साथ साथ देखेंगे और अगर बाइबल में इनको स्टडी करना हो तो फिर इसके लिए पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला तवारीख और पहला सलातीन, ये 4 किताबें हैं जो इनकी ज़िंदगियों पे बहस करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में दाऊद की ज़िंदगी के अहम वाक़यात का मुताला शुरू कर रहे हैं। तो इसकी तमाम ज़िंदगी पर हम नज़रसानी करेंगे और इसको हम देखेंगे जिस तरह हमने पिछली वीडियो में साउल की ज़िंदगी के बारे में देखा कि उसने शुरू में किस तरह से इब्तदाई कामयाबियां हासिल की, पायदार कामयाबियां हासिल की और उसके बाद उसके अफसोसनाक गुनाह कौन कौन से थे और फिर उसमें डटाई का हम पहलू नहीं देख पाए। किसी जगह पे उसको अपनी गलतियों पे, अपनी अहम कारना हरकत पे कोई पछतावा नहीं नजर आया हमें मरते दम तक। तो अभी हम दाऊद की ज़िंदगी में देखेंगे कि इसके सबसे पहले हम मुताला करेंगे इसकी इब्तदाई कामयाबियों का कि इसने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की और किधर किधर खुदावंद इसके साथ रहा। और दूसरा दौर जो हम इसका बाइबल में से देखेंगे वो इसके संगीन गुनाह हैं कि इसने कौन कौन से संगीन गुनाह किए, कौन कौन सी संगीन गलतियां की। और फिर तीसरा दौर हम इसकी ज़िंदगी में देखेंगे और वो है हकीकी पछतावा या डटाई। तो आइए हम दाऊद की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आप सब दाऊद की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। दाऊद बाइबल में एक बहुत ही मशहूर करैक्टर है। इसको बादशाह के रूप में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसकी जवानी में हम देखते हैं कि दाऊद अपनी जवानी में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराते चराते एक उम्दा चरवाहा बन गया था। आप सब जानते हैं इस बात को। तो उसने उनकी हिफाजत करते करते खुदा के भरोसे पर दलेरी से शेर और रीछ का भी मुकाबला किया था। जब साउल ने उसको अपने दरबार में बुलवाया तो उसने अपने रसीले नगमों से साउल के परेशान दिल की राहत पहुंचाई। जवानी में ही उसने बहुत अच्छे कारनामे किए और वो जवानी में ही इसराइलियों का हीरो बन गया था। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जूलियत को शिकस्त देने के बाद साउल ने दाऊद को फौज का सरदार बना दिया था। ये जूलियत वो किरदार है जिसने खुदा की फौज को ललकारा था और फिर ये दाऊद था, छोटा बच्चा था उस वक़्त, लेकिन इसने एक ही पत्थर से उसने अपने वो फलाखन में डालकर तो उसको उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया था। तो अब फ़लस्तीनियों के सरदारों ने धावा किया और जब उन्होंने धावा किया तो साउल के सब खादमों की निस्बत दाऊद ने ज़्यादा दनाई से काम लिया। उसने उसका नाम इसलिए इस वजह से, अगर आप पहला शमूएल उसका 17-18 बाब और उसकी 30 आयत पढ़ें तो वहाँ पे सारे जो इसराइली हैं वो दाऊद के लिए नारे लगा रहे हैं। और ये बात थी कि जो साउल था उससे जलने लगा और यहाँ से आगाज़ होता है साउल के दिल की नफ़रत का। और ये नफ़रत यहाँ तक बढ़ गई कि वो उसको जान से मारने की कोशिश करने लगा और उसने की भी कई दफ़ा की। पिछली वीडियो में जैसे
میں نے ذکر کیا کہ ساؤل کا خیال تھا کہ میں اس کو دیوار کے ساتھ بالا مار کے لٹکا دوں، لیکن خداوند نے اس کو بچایا اور وہ اس سے بچ نکلا۔ ابھی اسی طرح سے ساؤل کے دل میں جب اس کے بارے میں نفرت بڑھتی ہے تو آخر کار داؤد کو مجبوراً ساؤل سے فرار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی اور بیابان میں رہنے لگا۔ وہ جہاں بھی جاتا ساؤل اس کا پیچھا کرتا اور زلفی اسے پھنسانے کی کوشش کرتے۔ 2 مرتبہ ساؤل داؤد کے ہاتھ لگا لیکن اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز رہا۔ کیوں؟ یہ اس کی پائیدار کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے۔ وہ چاہتا تو ساؤل کو جان سے مار سکتا تھا۔ ایک دفعہ تو ساؤل سویا ہوا ہے، اور اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو اس واقعہ کی سمجھ آئے گی۔ میں ہر چیز زیادہ باریکی سے نہیں بتا سکتا، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے چونکہ ہمارا یہ ایجوکیشن کا چینل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بائبل کو بھی پڑھیں، اور جو میں ادھر بولتا ہوں آپ اس کو بائبل میں دیکھیں کہ واقعہ ہی جو بائبل ڈسکوری والے بتاتے ہیں کیا اسی طرح سے بائبل میں ہے۔ اب 2 دفعہ اس کو جو ہے نا 2 مرتبہ ساؤل داؤد کے ہاتھ میں لگا لیکن اس نے اس پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ تھا، اور جو تھا خدا اس نے اس کے دل میں محبت اور معافی کا جذبہ ڈالا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، میں ادھر تھوڑا سا آپ لوگوں کا ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ اگر تو خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے دل میں ہے، مسیح کا پیار ہمارے دل میں ہے، اگر ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اگر مسیح کی صلیب پر اور اس کے جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی ہوگی کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں گے، ہم اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھیں گے، ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ سو یہی تھا اس وقت داؤد کی زندگی کا حال۔ اب وہ چھپ رہا ہے کس سے؟ ساؤل سے۔ ساؤل ایک بھالا پکڑ کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں۔ کیوں؟ ساؤل کے دل میں حسد ہے، ساؤل کے دل میں داؤد کے خلاف جیلسی بھری ہوئی ہے، اور وہ اس جیلسی کو لے کر داؤد کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور جب داؤد ایک ٹینٹ میں دیکھتا ہے کہ ساؤل سویا ہوا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس بھاگ دوڑ سے اسی وقت جان چھڑوا سکتا تھا۔ کرنا کیا تھا؟ وہی بھالا پکڑ کے اس کو مارتا اور قصہ ختم۔ نہ کوئی اس کو مارنے والا ہوتا اور نہ داؤد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا۔ لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ محبت تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ پیار تھا، اور وہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنے والا تھا، نہ کہ ان سے نفرت کرنے والا۔ داؤد کی زندگی کی ابتدائی کامیابیاں اب مسلسل کامیابیوں کا باعث بن گئی۔ اس کے وہ زبور جن میں وہ خدا پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، ہم داؤد کی زندگی کی خوبیوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ آزمائشوں میں خدا پر اس کا ایمان اور اس کے لیے برج قلعے اور مضبوط چٹان کا کام دیتے ہیں۔ وہ ساؤل کو بادشاہ جانتے ہوئے اس کی موت تک اس سے محبت کرتا اور اس کی عزت کرتا رہا۔ داؤد ساؤل کی موت پر اس کا ماتم کرتا ہے، اور اس وقت تک داؤد کی زندگی کا رخ خدا کی طرف تھا، اور وہ اپنی ظاہری اور باطنی کامیابیوں میں چلتا رہا۔ داؤد ہر قدم پر خدا کی مرضی کی تلاش کرتا ہے۔ وہ یہوہ کو ہی حقیقی بادشاہ جانتا ہے، اگرچہ اسے ساؤل کے جیتے جی ہی بادشاہ مسا کر دیا گیا تھا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اسے جیتے جی بادشاہ مسا کر دیا گیا تھا تو یہ ریفرنس میں نے 2 سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لیا ہے، اور وہ ہے
اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا جا۔ داؤد نے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے کہا حبرون کو چلا جا۔ جب خداوند نے داؤد سے کہا کہ تو حبرون کو چلا جا، تو داؤد جلا وطنی کے دن پورے کر کے حبرون میں آ گیا، جہاں یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ مسا کیا، اور داؤد حبرون میں بنی یہودا پر 7 برس 6 مہینے تک حکمران رہا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت اگر آپ پڑھیں تو۔ لیکن داؤد کو ابھی وہ سلطنت نہیں ملی تھی جس کا وہ حقدار تھا اور جس کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا۔ اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کی 2 باب 8 سے 11 آیت پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ داؤد کی فوجوں کے سالار یوآب سے ٹکر ہوئی۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ جاری رہی۔ داؤد روز بروز زور آور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ دوسرا سیموئیل آپ پڑھیں 3 باب 1 آیت تو وہاں پہ ہے۔ آخر کار یوآب نے دھوکے سے ابنیر کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ صلح کے لیے آیا تھا۔ داؤد کو ابنیر کی موت کا بڑا دکھ ہوا، داؤد کو ساؤل کا بھی بڑا دکھ ہوا۔ یہاں داؤد عام جنگی مردوں سے مختلف نظر آتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے۔ ساؤل کی موت کے بعد اب اس نے حبرون کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ ساؤل کی موت پر وہ اسرائیل کے کس حصے کا بادشاہ بنا رہا؟ یہودا کے۔ ابھی تک تو داؤد یہودا کا حکمران تھا، لیکن جو ہی ابنیر مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد داؤد پورے اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ابھی بہادر چرواہا، ہر دل عزیز موسیقار اور گویہ، اور پھر تمام اسرائیل کی آنکھ کا تارا داؤد یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ بننے سے پہلے داؤد ساؤل کی موت تک مفرور رہا اور پھر 7 برس تک یہودا کا بادشاہ رہا۔ اس ساری مدت میں ہم داؤد میں جو خدا کے دل کے مطابق ایک مرد تھا کوئی سنگین گناہ نہیں دیکھتے۔ ساؤل کی زندگی کے پہلے دور کو ہم نے ابتدائی کامیابیوں کا نام دیا تھا، اور اب ہم داؤد کو بھی زندگی کے اس پہلے دور کو ابتدائی کامیابیاں یا پائیدار کامیابیوں کا نام دیتے ہیں۔ داؤد نے کئی برسوں تک مسلسل کامیابیاں حاصل کی۔ داؤد نے اپنی باطنی زندگی میں کیسی فتح حاصل کی تھی؟ اور وہ فتح تھی کہ اس نے تلخی اور خود غرضی اور نفرت کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا، ان پر غلبہ حاصل کیا۔ اب سارے اسرائیل پر اپنی حکومت کے اس عرصہ میں بھی ہر طرف اسے کامیابیوں نے داؤد کے قدم چومے۔ اس نے فلسطینیوں، موآب، امالیک، دمشق، امون اور ادوم کو شکست دی۔ اگر آپ دوسرا سیموئیل 8 باب اس کی 10، 21 اور 23 آیت پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا اور سلطنت کے انتظام کو بہتر اور مؤثر بنایا۔ وہ عہد کے صندوق کو یروشلم واپس لایا اور اس کا ایسا جشن منایا کہ خود بھی رقص کرنے لگا۔ اس نے ساؤل کے خاندان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا۔ اس نے ہیکل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ ارد گرد کی قومیں اس کی طاقت سے مرعوب ہیں۔ یوں اسرائیل اس زمانے کی دنیا کی قوموں میں طاقتور ترین قوموں میں شمار ہونے لگا۔ مدت کے اعتبار سے ساؤل کی زندگی کے پہلے دور اور داؤد کی زندگی کے پہلے دور میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے پائیدار کامیابیاں حاصل کی، دونوں نے۔ ابھی ہم جب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، دوسرا دور دیکھتے ہیں، تو وہ بہت انسان کی عقل کو دھنگ کر دینے والا دور ہے۔
اور وہ ہے اس کے سنگین گناہ۔ جی، داؤد کے سنگین گناہ۔ اب داؤد کی پائیدار کامیابیوں کی شان و شوکت میں گناہوں کے باعث ماند پڑ گئی۔ کوئی کتنے مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ آخر انسان ہی ہوتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور کبھی نہ کبھی ضرور گرتا ہے۔ ہم نے داؤد میں ایک کمزوری دیکھی۔ اب داؤد کی کئی بیویاں تھیں، میکل، ابیجیل اور اوخنیم۔ داؤد نے یروشلم میں اور حرمیں رکھ لی اور بیویاں کی۔ دوسرا سیموئیل 5 باب اس کی 13 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے داؤد خدا کی شریعت سے خوب واقف تھا اور اس میں خوش رہتا تھا، کیونکہ وہ زبوروں میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن استشنا 17 باب اور اس کی 14 آیت کے مطابق خدا نے کیا کہا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی نہ کرنا۔ اب یہ داؤد نے ایک نافرمانی کی۔ شیطان ہمیں خدا کے خلاف گناہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہماری کمزوریوں کی آڑ میں ہمیں خود پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ عورتیں داؤد کی کمزوری تھیں اور اس شہوانی کمزوری نے اس کو بتسبا اور اوریا کے خلاف سنگین گناہ میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر دوسرا سیموئیل اور اس کے 11 باب میں پایا جاتا ہے۔ غالباً اس کو اس کہانی کا علم ہو گیا۔ شہوانی خواہشوں نے داؤد کو کون سی سنگین بدیوں میں مبتلا کیا؟ وہ دو تھی، ایک تو اس نے زنا کیا اور دوسرا اس نے قتل کر دیا۔ اپنی شان و شوکت کے عروج پر حلیم، بہادر، رحم دل داؤد زنا اور قتل جیسے سنگین جرم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے یہاں ہی بس نہیں کی۔ کیا ظاہر ہے کہ اس کے گناہوں کا علم سب کو ہو گیا تھا، پھر گناہ کی وجہ سے اپنے خاندان میں ایک باپ کی حیثیت سے اس کا اخلاقی رعب اور دبدبہ بھی جاتا رہا تھا۔ یوں اس کی اولاد اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کے بیٹوں نے گناہ میں اس کی پیروی کی، لیکن اس نے ان کو تنبیہ نہ کی۔ اس کے ایک بیٹے ادونیہ کی بابت یوں لکھا ہے کہ جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزودہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ اگر آپ پہلا سلاطین 1 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پہ اس بات کا ذکر نظر آتا ہے۔ اس کے بیٹے امون نے اپنی سوتیلی بہن تمر سے جبر کیا اور تمر کے بھائی ابی سلوم نے اس کو قتل کر دیا۔ ان دونوں بیٹوں نے داؤد کے کون کون سے گناہوں کی پیروی کی؟ جیسا کہ اس نے داؤد نے کیا، بتسبا کے ساتھ زنا کیا اور اوریا کو مار دیا، ہتی اوریا کو۔ اب اس کے بیٹوں نے بھی یہی کام کیا۔ اس کے ایک بیٹے نے تو اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ زنا کیا اور دوسرے بیٹے نے قتل کر دیا۔ ابی سلوم 3 برس تک داؤد سے فرار رہا، اور جب داؤد کی اجازت سے واپس آ گیا تو پھر بھی داؤد نے اس کو کچھ نہ کہا۔ ابی سلوم نے واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی داؤد کے خلاف بغاوت کر دی، اور داؤد کو یروشلم سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی۔ ہم نے پرانے عہد نامہ میں تقدیس کی بابت بہت کچھ پڑھا ہے۔ تقدیس کے عمل کے دوران خدا نے کتنی اور قضات کی کتابوں کے مطابق بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ قوم کو شکستوں اور آوارگی کے ذریعے سزا دی۔ خدا خون کے کفارہ کے وسیلے ہمارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ہمارے گناہ سے جو مہلک لہر اٹھتی ہے وہ کئی دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ داؤد کر رہا ہے، لیکن اس سے نقصان اس کے خاندان کو ہو رہا ہے، اس کے دوستوں کو ہو رہا ہے، اس کی بیویوں کو ہو رہا ہے، بلکہ ساری قوم کو ہو رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو اس سے پورا کنبہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ابی سلوم کی بغاوت اس کی موت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گئی، تو دوسری طرف اپنے بیٹے کے خلاف داؤد کی فتح نے
اس کو تیسری بار شدید غم سے دوچار کر دیے۔ اپنے بیٹے کے لیے جذبات کی شدت نے اور غالباً اپنے گناہوں کی ندامت کے بوجھ نے اسے غم سے ایسا نہ ڈال کر دیا کہ اپنے فاتح دوستوں کی تعریف میں وہ ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ اس حد تک ہم داؤد کی زندگی میں کون سے 3 گناہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو زنا، دوسرا قتل، اور تیسرا اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ ہی، کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ابھی ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا۔ داؤد گناہ پہ گناہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک اور گناہ کیا، اور وہ گناہ کیا تھا کہ اپنی کامیابیوں کے غرور میں اس نے اپنی سلطنت میں مردم شماری کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی رعا کا شمار کر سکے۔ اگر آپ دوسرا سیموئیل 24 باب پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یوآب کے اعتراض کے باوجود وہ مردم شماری کروانے پر بضد رہا۔ خدا کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور ایک وبا پھوٹ نکلی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے اثرات سے گناہ گار تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ اس سے متاثر ہونے والے ارد گرد کا معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ داؤد نے زنا، قتل، اولاد کی تربیت نہ کرنا اور جلد بازی میں بنی اسرائیل کے مردم شماری کے گناہوں پر مردم شماری کرنا، یہ ان سب گناہوں میں اس نے، سنگین گناہوں میں اس نے حصہ لیا۔ ابھی ہم تیسرا دور دیکھتے ہیں اور وہ ہے حقیقی پچھتاوا۔ داؤد نے کون کون سے گناہ کیے؟ زنا کیا، قتل کیا، بچوں کی تربیت نہ کی اور مردم شماری اس نے کروائی۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد اپنی زندگی کے پچھلے دنوں میں ساؤل کی نسبت زیادہ دیر کے بعد سنگین گناہوں میں پڑا۔ اب آئیں ذرا بائبل میں دیکھیں کہ کیا اس کا دل ساؤل سے مختلف تھا، جو پچھتانا جانتا ہے۔ باتشبہ اور اوریا کے معاملے میں سیاہ کاری کے بعد خدا نے ناتن نبی کو بھیجا کہ وہ داؤد کو ایک تمثیل کے ذریعے ملامت کرے۔ خدا نے داؤد کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ غالباً ناتن سے ملاقات کے بعد داؤد نے 51 اور 23 زبور کو لکھا۔ داؤد کہتا ہے کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا، مجھے صاف کر، مجھے دھو، میری سب بدکاری مٹا ڈال، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ زبور 51 اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ وہ رو رو کر خداوند سے یہ فریاد کر رہا ہے۔ ہم ساؤل اور داؤد کو ایک دوسرے سے بڑا مختلف پاتے ہیں۔ یہ فرق نہ صرف ان کے دلوں کی باطنی حالت میں جھلکتا ہے بلکہ ان کے ظاہری کاموں میں بھی نمایاں ہے۔ ساؤل اپنے لیے ایک یادگار تعمیر کرتا ہے۔ ساؤل رفتہ رفتہ خدا سے دور ہٹتا چلا گیا۔ داؤد جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت اس کے کاموں سے ملتا ہے۔ داؤد خدا کا جلال چاہتا تھا، اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ داؤد کی زندگی کے خاکے میں ہم نے ابھی تک جو دیکھا وہ یہ ہے کہ اس نے، اگر آپ یہ سلاطین کی کتاب پڑھیں تو دوسرا سیموئیل بھی پڑھیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عہد کا صندوق جب یروشلم میں لائے تو وہ اتنا خوش ہے کہ وہ رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، اور پھر اس نے خدا کے لیے گھر بنانے کا ایک خواہش کا اظہار کیا، اور پھر وہ ہیکل کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی کا ایک اچھا چیپٹر، اچھا باب تھا۔ بادشاہوں کے دور میں خدا نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ خدا نے داؤد کو ملامت کرنے کے لیے ناتن اور جاد کو بھیجا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ حکومت الہی اب بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ نبیوں کے سلسلے میں پہلا نبی کون تھا؟ ہم نے اسٹڈی کیا اور وہ تھا سیموئیل۔ ایک لمحے کے لیے دعا میں جھکیں
کیا خدا نے داؤد کی زندگی کے وسیلے آپ کے دل سے بات کی؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری ہے؟ شاید یہ پیشہ یا عزت یا عہدہ یا بچوں کی تربیت اور تنبیہ میں لاپرواہی ہو۔ گناہ کے خوفناک نتائج پر سوچیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور انہیں مسیح کے پاس لائیں۔ اس سے معافی اور خودی پر فتح پانے کے لیے توفیق مانگے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمیں یہ ساری چیزوں کی توفیق بخشے گا۔ آج کل ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، ہمیں بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جب ہم شروع سے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے تو میرے عزیزو یہ ہمارا گناہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کر ایک دن بہت بڑے مجرم بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو وہی زندگی جو اس کی تھی اس کے گھر میں دہرائی گئی۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سلیمان بادشاہ کے بارے میں، جو عقل مند لیکن دنیا دار بادشاہ تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو کون کون سی کامیابیوں سے نوازا، ابتدائی کامیابیاں اس نے کون کون سی کی، اور پھر اس میں جو تھی سنگین گناہ اس کے دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح کون کون سے سنگین گناہ کیے۔ جس طرح ہم نے ابھی تک ساؤل بادشاہ کے بارے میں دیکھا اور پھر داؤد بادشاہ کے بارے میں دیکھا، اور اب اگلے بادشاہ جو ہے وہ ہے سلیمان بادشاہ۔ سلیمان بادشاہ جس نے خدا سے حکمت مانگی اور خدا نے اس کو حکمت دی۔ داؤد کا ایک اظہار تھا، ایک خیال تھا کہ خدا کا گھر ہونا چاہیے، لیکن اس کے گناہوں کے باعث خدا نے اس کو بولا کہ تو گھر نہیں بنا سکتا، اور وہ گھر بنایا سلیمان نے۔ سلیمان بادشاہ نے اس گھر کو بنایا اور اتنا عالی شان بنایا کہ اس گھر میں سے اس کی حکمت نظر آئی۔ اس گھر میں سے اس کو بنانے میں اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئی، اس کے لیے سونا کہاں سے آیا، اس کے لیے چیزیں سامان کہاں سے آیا، اتنے لوگ، اتنے مزدور اور اتنا کام، عالی شان ایک گھر بنایا۔ تو اس کے لیے اس کی حکمت کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے سنگین گناہوں کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ خداوند کی طرف مڑا یا نہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے بائبل ڈسکوری ود جوزف وکی۔ ہمارا فیس بک کا پیج بھی ضرور فالو کریں، اور ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ خدا حافظ۔